बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। अगर इमरान खान ना होते तो हमें ये कैसे पता चलता कि इंसान और होते हैं, पठान और होते हैं। हाँ, सबकी मेहरबानी, ख़ास सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने ये तकसीम हमारे सामने रख दी और ये बता दिया कि दोनों अलग अलग हैं। हम तो आज तक ये समझते थे कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं। इंसानों के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मजाज के लोग होते हैं, मुख्तलिफ उनके फ़िरके हैं, मुख्तलिफ उनकी ज़ातें हैं, मुख्तलिफ कौमियतें हैं। कोई ज़ुबान की बुनियाद पे है, कोई जिसे लिसानी बुनियाद कहते हैं, कोई जुग्राफियाई। तो इस पर बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका बयान है। और बड़ी खबर ये है कि आज किसकी विकेट गिरेगी। दो विकेटें, कबर एक है, मुर्दे दो है, और कौन किसकी कबर में जाएगा इसका फैसला आज हो सकता है। एक बड़ा अहम केस है जो कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल अपने चैम्बर में सुनेंगे और उनके पास एक मौका है अपने मुखालिफ जज जस्टिस काजी फाइसा की विकेट उड़ाने का। आज गेंद उनके हाथ में है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात का खदशा है कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा की विकेट उड़ाई तो खुद उनकी अपनी तीनों विकेटें उड़ सकती हैं। तो ये मैच बड़ा दिलचस्प है, इस पर बात करेंगे। और कल चीफ जस्टिस ने जो गेम चलाई बेंच साजी की, मैंने उसकी मिसाल दी थी कि जिस तरह सियासी जमातों के अंदर तंजीम साजी का लफ्ज़ बड़ा पॉपुलर हो गया है, बड़ी बारीक वारदात होती है, तो उसी तरह जजों में भी बेंच साजी जो है बड़ी बारीक वारदात है। और कल जो चीफ जस्टिस साहब ने बारीक वारदात डाली उसकी कुछ मजीद डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट खबर ये कि खान साहब को CTD ने कल तलब कर लिया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने 11 मुकदमात में खान को तलब किया है। लेकिन इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह ने दो किस्म की मखलूक पैदा की है, एक इंसान दूसरे पठान। अल्लाह ने दो किस्म की मखलूक पैदा की है दुनिया में, एक इंसान है और दूसरे पठान है। कि तुम जितना इनको मार दो उतना जलते हैं। ये हमें खान साहब ना होते तो हमें कैसे पता चलता कि इंसान अलग होते हैं, पठान अलग होते हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि इंसान और पठान एक ही होते, बल्कि इंसान क्या, सारे इंसान एक जैसे होते हैं। और पठान तो वैसे भी कैफियत का नाम है। लेकिन जिस तरह लोगों ने खान साहब की बात पर वहाँ पे तालियां बजाईं और उसके ऊपर खुश हुए, तो ये समझ में नहीं आई कि उन्होंने वहाँ वो पठान बैठे थे सामने या कोई और लोग बैठे थे और वो क्यों इतने खुश हुए। इस पर जो मौक़िफ़ है, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनमें पख्तून भी है, अफ़गानी भी है, पश्तून भी हैं, वो इसको बड़ा प्राउडली ले रहे हैं। वो कह रही बड़ी फ़ख्र दी गल है साढ़े से। खान साहब ने अगर कहा है ना कि एक इंसान होता है, पठान होता है, तो पठान जो है वो असल में सुपीरियर चीज़ है। इंसान तो जो है वो गली गली रुलते फिरते हैं, आम इंसान, उनकी क्या वैल्यू है। पठान ज़रा सुपीरियर होता है, यानी जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है उससे एक स्टेप ऊपर पठान हमारे भाई होते हैं। ये खान साहब ने बताया और खान साहब ने उनको एक दर्जा ऊपर फाइज कर दिया। तो फिर पठान क्यों ना खान साहब के नारे लगाए। लोग कह रहे हैं जी पठानों की बड़ी तौहीन हो गई, बड़ी उनकी तजलील हो गई, या बेइज्जती वाली गल है, लेकिन पठान इसमें खुश है। वो कहते हैं खास कम से कम खान ने हमें इंसानों से अलग कर दिया है, ये आम इंसान कीड़े मकोड़े, इनकी क्या औकात। पठान पठान होता है और पठान की जो क्वालिटीज़ हैं वो इंसानों की क्वालिटी से कहीं ज़्यादा पाई जाती हैं। तो चले उनकी ये बात मान लेते हैं। शायद खान साहब ने उनको पठान फिल्म की वजह से ये लक़ब दे दिया कि पठान अलग होते हैं, कि वो फिल्म वाकई अलग है। जो खान साहब जिन लोगों को कह रहे हैं कि सुपीरियर हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा पैदल है। अच्छा, कुछ पठान नाराज़ हैं, लेकिन इन पठानों का ताल्लुक इमरान खान की जमात से नहीं है। मसलन ANP वाले बड़े नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि खोचा मंगू पख्तून इंसान है, तुम लंगूर हो। ये एमल वली खान ने एक ट्वीट किया है। तो वो उनका गुस्सा अपनी जगह पे, क्योंकि वो तो अहले यूथ में से है नहीं। तो अहले यूथ जो है उनका जो यानी ईमान है, जो उनकी ईमान की बुनियाद है, वो बता दी गई है कि आप इंसानों से अफजल हैं, आप पठान हैं। इंसान अलग होते हैं, पठान अलग होते हैं। और ये इसी तरह की मिसाल है जिस तरह हमारे सिख कम्युनिटी के भाई, उनके बारे में बड़े लतीफ़े बने हुए हैं। और वो लतीफ़े जब बल्कि वो सबसे ज़्यादा लतीफ़े अपने बारे में खुद सिख सुनाते हैं। तो सिख अपने हवाले से जो लतीफ़े बने हुए ना उन पर नाराज़ नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं। सरदार जी के लतीफ़े, इस तरह सरदार
پٹھان اور مصر میں سعیدی اور یورپ میں آئرش، یہ کوئی 4-5 کمیونٹی ایسی ہے دنیا میں انفرادیت ہے ان کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اب جہاں بھی ہوں پہچانے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ میں کئی باتیں، کئی واقعات بتا سکتا ہوں، پھر ایسے لگے گا جی میں کوئی کرنٹ افیئر کا شو نہیں کر رہا، میں کوئی اسٹینڈ اپ کامیڈی کر رہا ہوں۔ ویسے خان صاحب نے بھی اسٹینڈ اپ کامیڈی والا ہی شو کیا ہے، مجھے کل لگا کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں کہ وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کر سکتے ہیں، اس میں اپنے اوپر جوک لیتے ہیں نا، تو انہوں نے کل اپنے اوپر جوک لے لیا کہ پٹھان تو الگ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اب باقی جو قومیتیں ہیں نا ان کو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی یہ تو الگ لوگ ہیں، ہم کا ان کے بیچ میں مکس اینڈ میچ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سیریس نوٹ واپس آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی پٹھان کی اور اس کی، اور ہم اپنے پٹھان بھائیوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ذرا آ جاتے جو آج 2 بڑے کام ہونے ہیں، یہ بڑے سیریس کام ہیں۔ جسٹس قاضی فائز کا کیوریٹو جو ریفرنس ہے وہ حکومت نے واپس لینے کے لیے درخواست کی ہوئی، آج چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے اپنے چیمبر میں اس کی سماعت رکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں جو پاسبلٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ چیف جسٹس عمرتا بندیال کی اور جسٹس قاضی فائز کی بنتی نہیں ہے، تو آج ان کے پاس موقع ہے کہ ان کی وہ وکٹ اڑا دیں۔ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں جی کہ نہیں یہ واپس نہیں ہوگا، یہ آگے پروسیڈ ہوگا اور یہ فل کورٹ میں جائے گا، فل کورٹ میں جائے گا، یا اس کے لیے کوئی نیا بینچ بنا دیا جائے گا، یا یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے۔ 2 آپشن ہے نا، سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جا سکتا ہے اس کو، یا فل کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلے چونکہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس کو دوبارہ فل کورٹ بھی بھیجا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ کہ یہ تو مدعی تو ہے نہیں، مدعی تو کہتا ہے کہ ختم، مدعی گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ واپس لے رہی ہے، لیکن چیف جسٹس سے کہہ سکتے ہیں کہ میری نظر میں یہ ریفرنس بنتا ہے اور اس کو آگے پروسیڈ ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے، تو کیا وہ اس معاملے میں جائیں گے؟ کوئی اس طرح ان کی جو لڑائی ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور پھر اگر وہ یہ حرکت کرتے ہیں تو حکومت اس کا جواب دے گی۔ حکومت تو پھر چپکے یا بیٹھنے والی نہیں ہے، نچلی بیٹھنے والی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس میں یہ پاسبلٹی آ گئی ہے کہ چیف جسٹس کے پاس بدلہ لینے کا موقع ہے۔ کل جو انہوں نے تاثر دیا کہ ججوں کے ساتھ انہوں نے بڑی یعنی گٹبٹ کی، ملاقاتیں کی ہیں، اور وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ بینچ سازی، تو میں ڈیٹیل میں بتا نہیں سکا تھا آپ کو کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، پھر وی لاگ ہو جاتا ہے لمبا، اور پھر لوگ کہتے ہیں سر بڑا لمبا وی لاگ ہے، تو تھوڑا مختصر کرنا پڑا۔ اور میں ایک موضوع پہ کرتا نہیں، مجھے 3-4 موضوع جو ہے وہ کرنے کی عادت ہے، ورنہ ایک موضوع پہ کروں تو میں دن میں کوئی 20 وی لاگ کر سکتا ہوں۔ لیکن ان شارٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جو رہ گیا تھا وہ ذکر اب کر لیتے ہیں بینچ سازی کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بینچ بنائے گئے ہیں ان میں ایک سینئر جج کے ساتھ ایک جونیئر جج لگایا گیا، اور جو سینئر جج ہیں ان کو 2 رکنی بینچ دیے گئے ہیں، اور جو ہم خیال لوگ ہیں ان کو 3 رکنی بینچ دیے گئے ہیں۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، 2 رکنی بینچ ہوتا ہے تو اس میں فیصلہ جو ہے وہ جو کبھی بھی اکثریت ہی ہو نہیں سکتا، ایک جج کہے گا فیصلہ یہ ہے، دوسرا کہے گا جی میں نہیں مانتا، تو اس میں فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو ایک جج ہے سینئر جسٹس قاضی فائز ہے، ان کے ساتھ ایک اور جج کو لگا دیا گیا، اور وہ جسٹس محمد علی مظہر ہے۔ محمد علی مظہر جو ہے وہ ہم خیال گروپ کا حصہ ہے، تو اب کوئی جسٹس قاضی فائز کوئی بھی فیصلہ دے وہ ویٹو ہو سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک اور بینچ بنایا جسٹس منظور علی شاہ، ان کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک لگا دی گئی ہیں، یہ بھی جو ہے وہ جسٹس عمرتا بندیال کے کیمپ کا حصہ ہیں۔ بڑا واضح ان کی فرمائش کر کے ان کو لگایا گیا تھا، اور یہ لڑائی بڑی ہوئی تھی ان کے معاملے میں بھی، ان کو لگا دیا گیا جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ۔ تو جسٹس منصور علی شاہ اور عائشہ ملک یہ 2 رکنی بینچ ہے، تو اب یہاں بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ ایون آ سکتا ہے۔ تیسرا بینچ آپ کو بتا دیتے ہیں جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ جسٹس عطر من اللہ بٹھائے گئے ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے، یعنی 2 ہم خیال، ایک سینئر جج۔ تو یہاں بھی فیصلہ جو ہے وہ سینئر جج کا اگر وہ اختلاف بھی کرے گا تو وہ اکثریت میں نہیں آ سکتا، تو یہاں بھی واردات باریک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بینچ ہے، تو یہ جتنے اپنے ساتھ انہوں نے بٹھا لیا جسٹس یحییٰ افریدی کو، تو انہوں نے وہ اپنے جتنے لوگ ہیں ان کے جیسے اعجاز الحسن یا منیب الاختر یا کوئی اور مظاہر علی اکبر نقوی، ان کو انہوں نے ہر بینچ میں ان کو 3 رکنی بینچ دیے، اور باقیوں کو انہوں نے 2 رکنی بینچ دیے۔ تو یہ باریک واردات ڈالی گئی، اسے کہتے ہیں بینچ سازی، یہ تنظیم سازی کی طرح ہوئی ہے، اور تاثر یہ دیا ہے انہوں نے کہ جی میں تو بڑا نیوٹرل ہوں اور میں نے سینئر جج کو اکاموڈیٹ کر لیا۔ بنیادی طور پہ انہوں نے ہر سینئر جج کو پنجابی میں کہتے ہیں کلاوا ڈال دیا، جکڑ لیا، جکڑ بند کر دیا۔ اب جسٹس قاضی فائز اور جسٹس امین الدین ایک بینچ میں بیٹھے تھے،
اور انہوں نے وہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس امین الدین وہ ایگری کر گئے جسٹس قاضی فائصہ کے ساتھ، اور وہ ویسے بھی ہم خیال گروپ میں شامل نہیں ہے، تو ان کا جو فیصلہ آیا اس نے وقت ڈالا ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ چیف جسٹس کو 6 رکنی بینچ بنا کر اس فیصلے کو ختم کرنا پڑا، اور وہ جسٹس قاضی فائصہ کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام جو آج کو نوٹس ہے ان کی سماعت روک دی جائے، تو اب وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں دے پائیں گے، تو یعنی انہوں نے بنیادی طور پر صف بندی کر لی ہے، ایک تو بینچ بنا دی انہوں نے، صف بندی کر لی ہے، دوسرا کام وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اور ایک ریفرنس بھی فائل ہوا ہے گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف، اس کو بھی وہ آگے چلا سکتے ہیں، اور جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا گجرانوالہ بار کی جانب سے، اس میں جو اندر کی بات ہے وہ یہ کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے، اور وہیں کی بار سے اور وہیں کے بینچ سے ان کا تعلق ہے، تو یہ ادھر سے ان کے اوپر ریفرنس ہوا ہوا ہے۔ تو اب کیا چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب یہ والا وزن اٹھائیں گے کہ وہ جسٹس قاضی فائصہ کی وکٹ اڑا دیں؟ اس سے ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی، اور وہ نئی لڑائی مجھے لگتا ہے کہ وہ چیف جسٹس لڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس نے جو جال بچھایا ہے انہیں پتا ہے کہ مجھے نہیں رہنے دیا جائے گا، اور میرے پاس 2-3 مہینے ہیں، سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے چلے جانا ہے، اس سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں اور تاریخ میں اپنا نام لکھوانا ہے، جس طرح جسٹس ثاقب نثار صاحب تاریخ میں سنہرے حروف سے یاد کیے جاتے ہیں، جس طرح جسٹس آصف کھوسہ صاحب یاد کیے جاتے ہیں، جسٹس گلزار صاحب یاد کیے جاتے ہیں، یہ حالیہ 3-4 جو تاریخ کے جج ہیں نا، موجودہ جو جوڈیشری ہے لیٹسٹ، اس کے جو جج ہیں ان کے جو تاریخ میں نام لکھیں گے، اسی فہرست میں وہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ وکٹ کس کی گرے گی، وکٹ گرے گی یا تو جسٹس قاضی فائصہ کی یا گرے گی جسٹس عمرتا بندیال کی۔ اب جسٹس صاحب نے قاضی فائصہ کو کمزور کرنے کے لیے پہلا کام تو کر دیا، انہوں نے بینچ بنا دیے، دوسرا وہ آج ان چیمبر کیس کی سماعت کریں گے۔ اگر حکومت وہ جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف ریفرنس ڈراپ کر دیتے ہیں تو اس سے جو بحران ہے اس کے اوپر یعنی اس کی یہ کہہ لیں کہ ایک گڈ ول جیسچر جا سکتا ہے کہ وہ ذاتی یا انتقام پہ بلیو نہیں رکھتے، یا کم از کم وہ اس کو ذاتیات پہ نہیں لے رہے، اور بینچ سازی میں جو ان کا موقف ہے وہ یہ کہ میں نے سینئر ججوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہیں بھی کسی سینئر جج کو 3 رکنی بینچ نہیں دیا، اور کہیں بھی ایسا ماحول نہیں بنایا کہ کہیں 2 ان کے جو اینٹی جج ہیں وہ کسی بینچ میں بیٹھ کر کہیں ان کے خلاف فیصلہ نہ کر دے۔ تو ان کی ایک نظر تو آتی ہے کیفیت کہ وہ انہوں نے بڑا وہ کہتے ہیں جمع تفریق کر کے سائنس لڑا کے بینچ بنائے ہیں، اور پورے طریقے سے انہوں نے اس کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور اپنے جو محبوب جج صاحبان ہیں جنہیں ہم خیال جج کہا جاتا ہے ان کو انہوں نے پوری اتھارٹی دی ہے۔ تو سپریم جو پاور ہے سپریم کورٹ کی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے، جس کا مطلب یہ کہ ہی از ریڈی ٹو فائٹ، جو میرا اندازہ ہے کہ وہ اس لڑائی لڑیں گے۔ گو ان کے اوپر بڑا دباؤ ہے، ان کو میسج بھی دیا گیا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں، لیکن میرا خیال ہے گل سمجھ نہیں آئی، گل پھر مکڑی ہوئی جو 10 اپریل دی رات میں ہوا تھا نا، میرا خیال ہے بات اس طرف بڑھ رہی ہے۔ خواہش تو ہماری ہوگی کہ اللہ نہ کرے یہ بات اس طرف بڑھے، لیکن اب اگر بات اس طرف جا رہی ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ تو آج کا دن انتہائی اہم ہے، تو کہنے والے کہتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے دونوں ججز کے درمیان ٹینشن بہت ہائی ہے، اور یہ لڑائی جو شروع ہوئی تھی یہ لڑائی تو ایکچولی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی چل رہی تھی، اور خاص طور عمران اسٹیبلشمنٹ کی منتیں ترلے کر رہے تھے کہ وہ انہیں الیکشن لے کر دے، اور وہ یہ درخواست کر رہے تھے کہ ان سے ملاقات کرے، لیکن یہ پھر خان صاحب نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے وہ ملی بھگت ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کتی چورانہ رلی ہوئی ہے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اندر سے ایک ہی ہیں، اور عمران خان کو جو گرفتار نہیں ہو رہے، ان کے مقدمات نہیں چل رہے، ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، تو ان کی کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے ود ان اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن پھر یہ بات کھل گئی اور بلی تھیلے سے جب باہر آئی تو بلی نے یہ بتایا کہ جناب یہ سہولت کاری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے نہیں ہو رہی بلکہ یہ جوڈیشری کے اندر سے ہو رہی ہے، اور پھر جوڈیشری کے اندر سے ایک ایک کر کے کئی اور بلیاں برآمد ہو چکی ہیں۔ تو یہ لڑائی جو کہیں سے شروع ہوئی تھی وہ کہیں اور چلی گئی ہے، اور پھر یہ لڑائی عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی ہوتی چیف جسٹس عمرتا بندیال ورسز جسٹس قاضی فائصہ ہو چکی ہے۔ حکومت اس میں انوالو اس لیے ہو گئی ہے کہ جوڈیشری جو ہے سپورٹ کر رہی تھی عمران خان صاحب کے موقف کو کہ الیکشن کرایا جائے، اور
حکومت نے اس معاملے میں یعنی ایک پوزیشن لے لی ہے اور یہ معاملہ بھیج دیا پارلیمنٹ کے اندر. تو پارلیمنٹ، جوڈیشری اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی جماعتیں، یہ سب اس وقت برسر پیکار ہے اور وہ کہتے ہیں تقسیم ہو گئی. تو خاص صاحب نے جہاں بڑے کام کیے نا، ایک تو ہمیں یہ بتا دیا کہ جو اہل یوتھ ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ پٹھان ہے، یہ انہوں نے بتا ہی دیا. اب وہ پنجابی جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں وہ سوچ کے پریشان ہوں گے کہ ان کو تو انہوں نے دوسرے درجے کا انسان بنا دیا نا. باقی جتنی بھی کمیونٹی تھی، پنجابی، اردو بولنے والے، سندھی، سب یہ بعد میں آتے ہیں، پہلے آتے ہیں پٹھان، کیونکہ وہ الگ نیشن ہے. اب وہ پٹھان جسٹیفائی کرتے رہے خاص صاحب کہ نہیں میں نے یوں کہا تھا، میں نے یوں کہا تھا. وہ کریں گے کیونکہ یہ آگے ان کو کرنا پڑے گا، اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس پہ کچھ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ احتجاج کریں یا کہ جی خان صاحب الفاظ واپس لو. تو یہ تو ہونا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس بات کو مانتے ہیں کہ جو خان نے کہتا ہے وہ حرف آخر ہے. خان صاحب نے قوم کے اندر جو تقسیم کی وہ ہر شعبے میں کی، فوج میں، عدالت میں، سیاستدانوں میں، وکلا میں، بارز میں، ہر جگہ تقسیم ہو گئی. حتیٰ کہ یوتھیے بھی تقسیم ہو گئے ہیں. ایک دو بڑے شدید قسم کے یوتھیے ہمارے دوست صحافی، ایک تو عمران ریاض اور دوسرے اقرار الحسن جو سریعام پروگرام کرتے ہیں، دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو بلاک کر دیا. تو یوتھیوں میں بھی تقسیم جو ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اختلافات ہر جگہ ہیں اور یہ خان صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ اگر نہیں ہوتے، میں سوچتا ہوں کہ اگر خان صاحب نہیں آتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہمارے معاشرے کے اندر کہ سیاہ کیا ہے، سفید کیا ہے، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے. اب ہر شخص جو ہے وہ اس کی اپنا دیکھنے کا انداز ہے. یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میرا ہیرو آپ کا ویلن ہو سکتا ہے اور آپ کا ہیرو میرا ویلن ہو سکتا ہے. یہ کیفیت انہوں نے کر دی ہے اور پورا یعنی نتار کے رکھ دیا. تو خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ ان کی مہربانی، ان کی تقسیم کی وجہ سے کم از کم ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک متنجن بنا ہوا تھا نا، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے وہ چاولوں میں سے پتھر کو چننا. تو اب چاول علیحدہ ہے، پتھر علیحدہ ہے. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پتھروں میں سے ہیں، آپ چاولوں میں سے ہیں. تو باقی اگے تہاڈی مرضی. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، میں نے پچھلے ولاگ میں شیئر کی تھی کہ لندن کے ایک پکڑے گئے ہیں نیشنل واصف کاظمی صاحب ان کا نام ہے، ان کو ایف آئی سائبر کرائم نے پکڑا ہوا تھا. ان کی اب ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. پہلے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ خاتون ایم این اے جو کہ ایکس ہیں وہ یہ سارے واردات کے پیچھے ہیں، اور پھر لندن میں کس طرح لوگوں کو آگے مواد فراہم کیا جاتا ہے اور ٹویٹ کرائے جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ برٹش نیشنل ہیں تو آپ بیٹھ کے جو مرضی کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر ان سے ٹویٹ کرا کے جو فنڈنگ ہے وہ بیرون ملک سے حاصل کی جاتی ہے. یعنی اور جو سپانسرڈ گروپوں کی بات ہو رہی ہے نا، جو باہر بیٹھ کے سپانسرڈ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، پیسے ان کو کہیں اور سے ملتے ہیں. یوٹیوب سے پیسے تو ملتے ہی ہیں لیکن ان کو ملتے کہیں اور سے ہیں. تو جو مطلب بیرونی ایجنسیاں ہیں، ہماری جو ملک دشمن ایجنسیاں ہیں، جیسے انڈیا دشمن ہمارا را سے زیادہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ را جو جن کاموں میں پہلے پیسے خرچ کرتی تھی وہ بم دھماکے یہ وہ، لیکن اب وہ ان پہ پیسے خرچ کرتی ہے کہ بجائے لوگوں کو مارنے کے تقسیم کر دو. تو یہ کام تو بڑی خوبی سے ہمارے ہی کچھ نادان دوست کر رہے ہیں، ان کو پیسے سے مطلب ہے تو ان کے نام سامنے آگے. شاندانہ گلزار صاحبہ جن کے اوپر پشاور میں ایک مقدمہ بھی ہوا تھا بغاوت کا، بڑا شور مچا تھا اس کے اوپر بھی، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں اور بھی لوگ شامل ہیں. تو وہ واصف کاظمی کا ایک اعترافی بیان ہے، وہ بھی آپ سن لیں. السلام علیکم، میرا نام واصف کاظمی ہے، میں لندن میں رہتا ہوں. ورک فار سسکو ایز اے نیٹ ورک انجینئر. میرے خلاف اینٹی اسٹیٹ ٹویٹس کرنے کا الزام ہے، فار وچ آئی ٹرولی اپولوجائز. لاسٹ ایئر ہمارا ایک فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر ہو رہا تھا جس میں ہمیں عادل راجہ اور مخدوم شہاب الدین نے جوائن کیا. ون آف مائی فرینڈس علی کا عادل راجہ کے ساتھ کانٹیکٹ تھا، تو اس بات کا مجھے علم نہیں تھا. عادل راجہ کی اور شہاب الدین کی ایک ون آن ون میٹنگ ہو رہی تھی وچ آئی ہیڈ نو نالج آف. تو اینی وے ہم 15-20 منٹ بیٹھے ہیں، باتیں کی ہلکی پھلکی سی، فون نمبرز ایکسچینج کیے، فوٹوز لی اور پھر ہم چلے گئے. 10-15 دن کے بعد عادل راجہ نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ واصف بھائی آپ ان لوگوں کے خلاف، اسٹیٹ آفیشلز کے خلاف ٹویٹیں کرو اور میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کروں گا. آپ یو کے میں بیٹھے ہو اس لیے دے کانٹ ڈو اینی تھنگ ٹو یو.
تو وداؤٹ گیونگ سیکنڈ تھاٹس میں نے ان لوگوں کے خلاف ٹویٹیں کرنا شروع کر دی. اس میں عادل راجہ کی بیوی سبین کیانی بھی انوالو تھیں اور ایکس ایم ایل اے شاندانہ گلزار خان بھی. آفٹر اے وائل آئی ریئلائز کہ یہ جو میں کر رہا ہوں بالکل غلط کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ سچ ہے یا غلط ہے. فار وچ آئی ٹرولی اپالوجائز. تو یہ ایک بڑی یعنی حقیقت ہے جو کہ کھل کے سامنے آئی ہے. تو یہ انڈین سب یہ کام کر رہے ہیں. انڈیا دیکھیں نا وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. سری نگر میں انہوں نے G20 کا اجلاس بلا رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر نے دیا. ثابت ہو گیا کشمیر لے چکے ہیں وہ. اب آپ اس کے اوپر زبان کھول بھی نہیں سکتے. سب کچھ تو دے دیا اس نے. کشمیر کا اسٹیٹس ہی بدل دیا. اب انڈیا جس کا کشمیر پہ حق نہیں وہاں G20 کا اجلاس کرے گا تو اس پہ ظاہر ہے ہم تو اعتراض کریں گے ہی. چائنا بھی کر رہے ہیں اور ملک بھی کر رہے ہیں. لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ ہم نے ان کو دے دیا ہوا ہے. اب وہ یہ ان کی ملکیت ہے. وہ پھر وہ کہتے ہیں چھاجے بجان چھاننی بجان. تو یہ ہمارے لیے تو شرمندگی کا باعث ہے. اور پھر 18 ممالک وہ اس بات پر ایگری ہے کہ بھارتی کرنسی میں ان سے کاروبار کیا جائے. یعنی بھارتی روپیہ بھی اس قدر سٹرونگ ہو گیا ہے. جس طرح چائنا نے اپنی کرنسی کو سٹرونگ کر لیا ہے. بھارت اپنی کرنسی کو سٹرونگ کر رہا ہے. ڈالر کی جو ہے آسمان رول گئی ہے. ہم جو ہے وہ آپس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ انسان بڑے ہوتے ہیں کہ پٹھان جو ہے وہ انسانوں سے بڑے ہوتے ہیں. تو جو پٹھان بھائی اس بات پر خوش ہے کہ خان صاحب نے ان کو سپیریئر کر دیا, ان کی تعریف کی ہے اور انہیں انسانوں سے افضل قرار دے دیا ہے. تو پھر کل کو کوئی انہیں یہ کہے کہ تم انسان نہیں ہو تو انہیں اس بات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. وہ اس بات کے لیے تیار رہیں کیونکہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار تم تو پٹھان ہو. ویسے تو جو میں نے آپ کو 4 قومیتیں بتائی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیفیتوں کا نام ہے. یعنی پٹھان بھی ایک کیفیت ہوتی ہے, کوئی قوم نہیں ہے. سردار بھی کیفیت ہوتی ہے, سعیدی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے اور آئرش بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو شاید خان صاحب اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ پٹھان جو ہے کیفیت کا نام ہے. جس طرح خان صاحب نے پاکستان کے 12 موسم کر دیے تھے اور وہ 12 موسم جو ہے پنجابی کے 12 مہینوں کے نام ہے جن کو انہوں نے موسم قرار دیا ہوا تھا. تو ان کی جو ان کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ اپنا ہی ہے, اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو بہت ہی امیجینیٹو ہے اور بہت ہی فینٹسائز ہے. ان کی فینٹسیز تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے جو وہ بتاتے ہیں کہ یہ میری فینٹسی ہے, یہ ریئلزم نہیں ہے. تو ریئلزم میں وہ کم رہتے ہیں, فینٹسزم میں وہ زیادہ رہتے ہیں. تو ان کی جو فینٹسیز ہیں وہ پاکستان کی ریئلٹیز کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بدقسمتی سے ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ تو مان لیتے ہیں لیکن باقی کے لوگ نہیں مانتے. مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں, ان میں پٹھان بھی شامل ہیں, ان میں ہر قوم کے لوگ شامل ہیں, ہر رنگ و نسل کے لوگ شامل ہیں, کوئی تفریق نہیں, تمام انسان برابر ہیں. لیکن خان جو کہ پولیٹیکل لیڈر ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے کہ انسان اور پٹھان میں فرق ہے, یہ الگ مخلوق ہے, تو پھر اس کی جو گہرائی ہے اس کو صرف وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو کہ ان کی عقیدت میں یا ان کے عشق میں, ان کے سحر میں گرفتار ہوں, مبتلا ہوں. وہ ایک فرقہ ملامتیہ بھی ہوتا ہے. بعض پیر ایسے ہوتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں تو مرید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈنڈے مارو, ہمیں گالیاں دے دو تو اس سے ہمارا بھلا ہوگا, ہمیں مراد مل جائے گی. تو ایسے پیر بھی ہوتے ہیں. تو خان صاحب بھی اسی قسم کے پیر ہیں جنہیں پتا کہ وہ اپنے ووٹر سپورٹر کو جتنا دھتکاریں گے, جتنا ذلیل کریں گے, اتنا ہی وہ ان کے عشق میں مبتلا ہوں گے. تو آج پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہے اور کابینہ کا بھی اجلاس میں اور فیصلہ ہونا کہ کیا فنڈ دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے. میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت فنڈ جاری نہیں کرے گی اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا سپریم کورٹ پوری پارلیمنٹ کو کنوکٹ کرتی ہے, توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے, یا پھر پارلیمنٹ کے فیصلے کا احترام کرتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی. تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں کہ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنے اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.